अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जिसने अभी तक नावल इन उर्दू 22 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सीज़न आज ख़त्म होने वाला है और फिर इसका सीज़न 2 शुरू होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये फुल नावल कैसा लगा। तो चलें आज के एपिसोड शुरू करते हैं। शान ने दर्द की शिद्दत अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। अरमान, हैदर की चीख पर वो होश में आया। देखा तो अरमान होशो खिर्द से बेगाना हो चुका था। सेकंड लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं जी। राइटर अमन रज़ा की बेयकीनी सी बेयकीनी थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर के अल्फाजों ने वहाँ खड़े हर शख्स के दिल को दहला दिया था। हैदर और शान ने अरमान के बेहोश वजूद को वार्ड में शिफ्ट किया। करीम साहब भी इत्तला मिलने पर वहाँ पहुँच चुके थे और उनकी भी बहुत बुरी हालत थी। पता नहीं मेरी बेटी को और क्या क्या झेलना पड़ेगा, करीम साहब ने दुखी लहजे में कहा। एनी की हालत पर उनका दिल कट रहा था। एनी को जब होश आया तो सबको अपने इर्द गिर्द पाया। एनी के जहन से गनूत की छड़ी तो उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर उन सब के चेहरों पर उदासी देखी। आप सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? हम ठीक हैं। एनी ने सबको तसल्ली दी तो करीम साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसे पता चलेगा कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी तो उस पर क्या गुजरेगी, ये सोच ही करीम साहब के दिल को चीर रही थी। एनी ने तशवीश से शान को देखा जो खुद भी सिर्फ आंखों से बमुश्किल आंसू जब्त कर रहा था। क्या हुआ है शान? क्या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता? उसने शान से दरियाफ्त किया। उसकी बात पर सबने आंखों ही आंखों में शान को उसे बताने से मना किया, मगर शान ने सबकी बात पर कान धरे बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, गोली लगने की वजह से तुम्हारी इंटरनल बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। वो जानता था वो उससे कोई बात नहीं छुपा पाएगा। उसने एनी के चेहरे को गौर से देखा। एनी पहले हैरत से बात को समझने की कोशिश करने लगी, मगर जब बात समझ में आई तो उसकी आंखें तहरीर से फैलीं। उसे लगा कि किसी ने उसकी जान ही खींच ली हो। इतना दर्द तो उसके जिस्म में गोली लगने की वजह से नहीं हुआ था जितना ये खबर सुनकर वो गुमसुम सी हो गई थी। उसने अपनी निगाहें छत पर मरकूज कर ली, जबकि एक बागी आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो गया। हमें कुछ देर अकेला छोड़ दें। कोई उसे यूं तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था, मगर जिस हालत में वो थी सबने उसे संभलने के लिए वक्त दिया और बाहर निकल गए। शान ने मुड़कर उसको देखा। वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर अपनी दोस्त को जानता था कि वो अपना गम किसी के सामने हल्का नहीं करेगी, इसलिए दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया। एनी ने दरवाज़ा बंद होते ही उसकी तरफ देखा। कुछ लम्हों में ही उसके चेहरों पर आंसू बहते गए, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से बंद बांध रही थी, मगर अब उसके ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। आखिर वो भी तो इंसान थी। आखिर कब तक वो यूं अज़ियतें झेलती और दुख उसका मुकद्दर बनता। उसने अपने आंसू को बहने दिया, क्योंकि इसी तरह उसका गम हल्का हो सकता था। अगर आज भी वो अपने गुबार को बाहर ना निकालती तो शायद ही जिंदा बच पाती। एनी कहाँ है? वो सब एनी के कमरे से निकलकर अरमान के कमरे में आ गए थे। जब कुछ देर बाद उसको होश आया और वो झटके से उठा। एनी को अपने पास ना पाकर वो बेचैनी से उसके बारे में पूछने लगा। वो ठीक है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए कहा है। सानिया ने अरमान को दोबारा लिटाते हुए कहा। नहीं, मुझे उस वक्त उसके पास होना चाहिए। और अरमान ने दोबारा उठने की कोशिश की। उसे पता चल चुका है और वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है। हैदर ने उसके इल्म में इजाफा किया तो वो अपने हाथ से ड्रिप नोच कर उठा और एनी के कमरे की तरफ गया। करीम साहब को वो लोग घर भिजवा चुके थे, पर यह खबर दोनों ख़ानदानों में फैल चुकी थी। अरमान आईसीयू में दाखिल हुआ तो एनी को आंखों पे हाथ रखे लेटे देखा। आंखों की जरी से एनी ने दरवाजे पर आने वाले को देखा, मगर अरमान को देखकर उठने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से उसके जख्म से खून रसने लगा। अरमान भागकर उसके पास आया और उसे दोबारा लिटाया और उन दोनों का दुख साझा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर आंसू बहाने लगे। अरमान ने उसे किसी कीमती मता की तरह अपनी बाहों में समेट लिया, जबकि वो अपने मान का साथ पाते ही बिखरते चली गई। कुछ देर बाद अरमान को एहसास हुआ तो वो बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें ये कीमती आंसू बेमौल करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम दोनों के बीच कोई तीसरा फ़र्द नहीं चाहता था जो हम दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब करे। अरमान ने एनी को देखते शरीर लहजे में कहा। एनी, जो अरमान की बात गौर से सुन रही थी, आखिर आखिर में दो मानी बात पर घूर कर रह गई और फिर खिलाकर हंसती। ये बंदा और उसका रोमांस। एनी ने तशक्कुर के नम आंखों से अपने वजीह खूबरू साथी को देखा, जो उसे समेटने के सारे फ़न जानता था। एक वही तो था जिसके सामने एनी अपनी हर कमज़ोरी ज़ाहिर कर देती और वो बग़ैर किसी शिकवा शिकायत के उसे समेट लेता। एनी ने सोच लिया था कि अब वो अरमान को बता देगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पूरी यंग पार्टी अंदर दाखिल हुई। ओह, इधर तो रोमांस चल रहा है, हैदर ने आंखें मटकाते कहा। हाँ, तो अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, पड़ोसी की बीवी के साथ तो नहीं। अरमान ने नाक से मक्खी उड़ाई।
اس کی بے باکی پر سارے دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے، جبکہ اینی نے اس کے پیٹ میں کونی ماری۔ وہ سب اینی کو مطمئن دیکھ کر دل میں خوش ہوئے، مگر اینی کے سکون کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان سب نے اینی کے زخم کی وجہ سے شادی پوسٹ پون کر دی تھی، مگر اینی کے اصرار پر شادی صرف 1 مہینے ہی ڈیلے ہوئی تھی۔ اب جب اینی تھوڑی صحت یاب ہو چکی تھی تو شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ وہ سارے لاؤنج میں بیٹھے شادی کی تیاریاں دیکھ رہے تھے جب اینی نے اچانک شان کو مخاطب کیا۔ بڈی، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ سب کی پرشوق نظریں اینی پر تھیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ اینی اب شان کو کوئی ٹاسک دے گی، کچھ بھی، یہاں تک کہ جان بھی۔ شان نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اس لڑکی کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ارمان اس کے انداز پر جلد بھن گیا۔ وہ اس عرصے میں اینی اور شان کی دوستی سے تو اچھی طرح شناسا ہو ہی گیا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی وہ شان سے جیلس ہو جاتا۔ اس کی پوزیسو سائیڈ اینی کے لیے اسے کہاں گوارا تھا کہ اینی اس کے علاوہ کسی سے زیادہ اٹیچ ہو۔ ارمان میں کیا سوچ رہا تھا؟ تم نے نوٹ کیا ہے کہ اینی اور شان کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے؟ حیدر نے ارمان کے کان میں گھستے کہا تو ارمان نے چونک کر ان دونوں کی ہیزل گرین آنکھیں دیکھیں۔ اس بات پر تو اس نے غور ہی نہیں کیا تھا، مگر یہ سب بتانے کا مقصد؟ ارمان نے تب کر کہا۔ حیدر نے اس کو افسوس سے دیکھا، لگتا ہے کہیں سے چلنے کی بو آ رہی ہے۔ حیدر نے ایکٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑتے کہا تو سارے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہنسنے لگے، جس پر ارمان کھسیا کر رہ گیا۔ ہم چاہتے ہیں تم شادی کر لو، وہ بھی کاشف کے ساتھ ہی۔ اس کی بات پر سارے حیرت سے منہ کھولے سے تکنے لگے، جبکہ شان مطمئن تھا۔ اینی، کہیں گولی تمہاری پیٹ کی جگہ دماغ میں تو نہیں لگ گئی؟ بھلا وہ کاشف کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ حیدر نے اس کے کم عقلی پر ماتم کرتے ہوئے کہا تو ارمان نے کھینچ کر ایک ہتھڑ اس کی گردن پر لگایا۔ وہ کاشف کی شادی کے ساتھ ہی شان کی شادی بھی نپٹانا چاہتی ہے۔ ارمان نے اس کی عقل میں بات ڈالی، جبکہ وہ دل میں بڑا خوش تھا۔ جب تم نے یہاں تک سوچ ہی لیا تو پھر لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہوگی، شان نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اینی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سب کی نظروں میں سوال تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم معصومہ سے شادی کر لو۔ اینی نے آرام سے سب کے سروں پر بم پھوڑا، جبکہ معصومہ ہڑبڑاتے ہوئے شرم سے دوہری ہوتی اندر بھاگ گئی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر سب کی ہنسی چھوٹی۔ شان دل سے مسکرایا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اینی اس کے دل کو پڑھ لیتی ہے، جیسے کہ اب بھی وہ اس کے دل کی بات جان گئی تھی اور اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اب بھی ایک آزمائش باقی ہے۔ شان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ارمان نے تشویش سے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب میری بڑی نے کہہ دیا ہے تو پھر نہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اینی اس کی بات پر فخر سے تن گئی۔ ارمان کو بھی حیرت ہوئی کہ شان بلا اعتراض کے اینی کی بات کیسے مان گیا، مگر خیر اس کا تو کانٹا ہٹ رہا تھا بیچ سے۔ اس نے شکر کی سانس لی۔ اب شاہ حویلی میں ایک نہیں بلکہ 2 شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور یہ دن بھی پلک جھپکتے گزر گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نیا سورج نئی کہانیاں اور نئی آزمائشیں لایا تھا، جس سے وہ سب ناشنا تھے۔ یہ کھلکھلاہٹیں، یہ مسکراہٹیں آگے جا کر ان کے چہرے پر برقرار رہتی بھی یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ان 2 دنوں میں ان سب میں سے کوئی کچھ پا کر کھونے والا تھا تو کسی کا راز افشا ہونے والا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آزمائش میں کون پورا اترتا ہے۔ دھیان سے کام ہو جانا چاہیے اور کسی کو غلطی سے بھی پتہ نہ چلے کہ ایول ڈیڈ اس کام میں میرا ہاتھ ہے۔ میرا کام تھا تم لوگوں کی کمزوری بتانا، سو بتا دیا، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ تم جانو، اس شخصیت نے کھردرے لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کیا دیا ہے، کتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے ایول ڈیڈ کو بے نقاب کر کے۔ اب میں سب کے سامنے اسے کروں گا بے نقاب۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہاں خاموشی میں ان سب کی صفاق بے ہنگم کہہ کے گونجنے لگے۔ تو جی لاسٹ ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں جی میگا تھرل کیس نمبر 36، جو کہ لاسٹ ہونے والی ہے، اور رائٹر ہیں ایمن رضا۔ جلدی ایپیسوڈ کو لائک کر دیں جس نے نہیں کیا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یار، پلیز ریکویسٹ ہے یہ آپ لوگوں سے۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگ کسی کی ریکویسٹ مانتے ہیں یا نہیں۔ شاہ حویلی کے وسیع و عریض لان میں کاشف اور شان کی مہندی کا بہت اعلیٰ اور عمدہ فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ ہر طرف سفید للی اور پیلے گیندے کے پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، جبکہ پوری شاہ حویلی کو فیری لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ ہر آنے والا مہمان لازمی رک کر ایک دفعہ تو ضرور اس خوبصورت ڈیکوریشن کو سراہتا۔ وہیں اگر اندر چلیں تو لڑکیاں سب اینی کے کمرے میں تیار ہو رہی تھیں، جبکہ لڑکوں نے ارمان کے کمرے پر دھاوا بولا ہوا تھا۔ یار میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا؟ کاشف نے کوئی 100 سے زیادہ دفعہ پوچھا گیا سوال پوچھا تو ارمان اسے کڑی تیوروں سے گھورنے لگا، جو بالوں میں ہاتھ پھیرتا پیلے رنگ کے کرتے میں ہرا دوپٹہ گلے میں رول کیا ہر بار ٹینشن سے ایک ہی بے تکا سوال کر رہا تھا۔
यार तू क्यों मुझसे प्यारा लग रहा है, काशिफ ने शान को घूरते कहा, जिसने एनी का लाया हुआ पीला कुर्ता और ऊपर बास्केट ज़ेबतन की हुई थी। उसके जले हुए अंदाज पर मुस्कुराए। दैट्स नॉट फेयर, इस तरह तो सब तुम्हें देखेंगे, मुझे कौन देखेगा। काशिफ ने दुहाई दी तो सब हंस पड़े। बस कर, अब अटेंशन सीकर जिसकी नज़रें तुझ पर होनी चाहिए उसकी तेरी पर ही होंगी, बाकियों का क्या है। अरमान ने नाक से मुक्की उड़ाई। दूसरी तरफ किसी का लहंगा नहीं मिल रहा था तो किसी लड़की की बाली। मासूमा की हड़बड़ाहट अरूज पर थी, क्योंकि एनी के इसरार पर आज मेहंदी के साथ निकाब भी रखा गया था। एनी भी मेहंदी कलर के कलियों वाले फ्रॉक में पिंक दुपट्टा दोनों बाजू में डाले, कांधे तक आते बालों को ट्विस्ट किया, आंखों में अलूही चमक लिए नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। एनी ने मासूमा को देखा तो देखती रह गई। ऑरेंज लहंगे में सर पर दुपट्टा टिकाए, बालों में मांग टीका सजाए, वो एक दिल मोह लेने वाली गुड़िया लग रही थी। एनी ने आंखों में उसकी नज़र उतारी और आगे जाते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए, आमीन। एनी ने दिल से दुआ दी, जिस पर सभी लड़कियों ने आमीन कहा। दूसरी तरफ रानिया भी बहुत प्यारी लग रही थी। देख के रानिया, आज तो काशिफ तुम्हारे इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठा है, एनी ने शरीर लहजे में कहा तो वो शर्मा गई। गर्ल्स, परफॉर्मेंस रेडी क्या, जिस पर सभी लड़कियों ने ज़ोर शोर से कन्फर्म किया। एनी ने तस्दीक की, यस। दोपहर का 1 बज रहा था। सर्दियों की वजह से लॉन में भी ठंडक थी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार था और लोगों के मूड भी। सबसे पहले लड़कों की एंट्री बहुत ही भरपूर तरीके से हुई। शान और काशिफ दरमियान में खड़े थे, जबकि बाकी लड़कों ने उनके इर्द गिर्द भंगड़ा डालते हुए एंट्री की। दुल्हों को स्टेज पर लाकर बिठाया गया, जबकि दोनों ही दूल्हे अपने दुल्हनों को देखने के लिए बेकरार थे। फिर एकदम शोर उठा और लड़कियां नहायत उम्दा अंदाज में हल्के हल्के स्टेप लेते अंदर दाखिल हुई, जिससे चारों तरफ हूटिंग होने लगी। अरमान तो एनी को देखता ही रह गया, वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, जबकि एनी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपनी नज़रों की प्यास बुझाने लगे, क्योंकि जब एनी को गोली लगी थी और वो घर वापस आई तो तब से उसकी दोस्तें उसके साथ ही रहीं और उसकी केयर की, जिसके नतीजे में वो जल्द रिकवर कर गई। जबकि लड़के 24 घंटे अरमान के साथ रहते, जिसकी वजह से उन दोनों को मिलने का मौका ही नहीं मिला, ना ही एनी को वो अहम बात बताने का। स्टेज के पास पहुँचते ही दुल्हों ने अपनी दुल्हनों को हाथ पकड़कर स्टेज पर अपने साथ बिठाया। वो दोनों वक्फे वक्फे से अपनी दुल्हनों के कान में कोई प्यार भरी सी सरगोशी कर देते तो वो दोनों शर्मा कर रह जाती। एनी ने सबसे पहले रस्म का आगाज़ किया और शान को मेहंदी लगाई, जिस पर हैदर शरीर निगाहों से अरमान को देखने लगा, जिसके जवाब में उसने घूर कर हैदर को देखा। उसने मासूमा को मेहंदी लगाई, उसके बाद मिठाई खिलाई और जबकि शान से अपना मनपसंद नेक वसूल किया। शान ने तो अपना वॉलेट निकाल कर ही एनी के हाथ पर रख दिया था, जिससे सब हैरान रह गए, जबकि एनी ने उसका पूरा वॉलेट ही अपने पास रख लिया। काशिफ तो अभी तक सदमे से एनी के हाथ में शान का वॉलेट देख रहा था। जब एनी उसकी तरफ आई तो वो बेचारा मिनमिना कर रह गया। बहन, मैं शान जितना हौसला नहीं मुझ में शान जितना हौसला नहीं कि पूरे पैसे तुम्हें थमा दूँ, मेरी तो सैलरी भी पूरी पूरी है जो शादी पे लग गई, काशिफ ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा, जिस पर सब कह के छूटे। इस तरह बारी बारी सबने रस्म अदा की, जबकि अब डांस की बारी थी। सबसे पहले लड़कों ने कंबाइन ग्रुप डांस किया, जिस पर वो लोग वाह वाह कर उठे। उनका डांस था ही इतना शानदार, जिसके जवाब में लड़कियों ने भी महफिल को ज़ाफ़रान किया। एनी का एक एक स्टेप अरमान को अपने दिल पर पड़ता महसूस हो रहा था। उसका दिल किया एनी को छुपा कर अपने दिल में बसा ले, जहाँ कोई उन तक ना पहुँच सके, मगर अफसोस ही कर सकता था, क्योंकि अभी शादी को गुजरने में बहुत वक्त बाकी था। उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही लॉन तालियों से गूंज उठा। सब बहुत खुश थे, क्योंकि कितनी देर बाद शाह हवेली में खुशियाँ आई थीं, इसलिए सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। मगर खुशी वक्ती थी, क्योंकि एक धमाके की आवाज़ से सारे हड़बड़ा कर रह गए और लॉन में भगदड़ मच गई, क्योंकि काले लिबासों में मलबूस असलहा अमेज़ अफराद तेज़ी से लॉन को घेरने लगे। सब उस अफ्तार पर बौखला कर रह गए। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि वो लोग समझ ही ना सके। असलहा अमेज़ अफरादों ने जल्दी से शाह वेली के लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन पर बंदूकें तान लीं। और सब नासमझी से उस कैफियत को देख रहे थे। जब भारी बूटों की आवाज़ आई, सब उस तरफ मतवज्जा हुए जहाँ सामने से एक 3 पीस में मलबूस बंदा चला आ रहा था। वहाँ मौजूद चंद लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर बेयकीनी और गुस्से के तासुरात इस बंदे को देखकर एक साथ छलके थे। पहचान तो मुझे लिया ही होगा सबने, आफ्टर ऑल जेजे को कौन नहीं जानता। उसकी कुर्दरी और खुश्क आवाज़ पूरे लॉन में गूंजी। जेजे नाम सुनकर सभी शौक हुए, क्योंकि जेजे को कौन नहीं जानता था। वो काफ़ी अरसे से बुरी खबरों की जीनत था, क्योंकि वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, जो लड़कियों की स्मगलिंग
اور بچوں کو نشہ آور چیزوں پر لگاتا، جبکہ قتل و غارت میں اس کے لیے عام بات تھی۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوف چھلکنے لگا۔ لو او میں نے کچھ مس تو نہیں کیا؟ لگتا ہے میں غلط ٹائم پر آ گیا، جے جے نے مصنوعی افسوس سے کہا اور پھر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اینی کا دل کیا اس کا منہ توڑ کے رکھتے۔ جتنا وہ شخص اسے برا لگتا تھا جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی، آخر وہ اسے مل ہی گیا تھا، مگر اس وقت وہ سب کے سامنے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، سو لب اور ہاتھ بھیج کر رہ گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر شان کو دیکھا جو اسے صبر کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میرا یہاں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اس نے اپنی آواز میں سنسنی پھیلائی، جسے جان کر سب لوگ بھی تجسس میں ہوں گے۔ آپ سب لوگ بھی تجسس میں ہوں گے۔ سب اس کی بے سروپا باتیں الجھن سے سننے لگے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ تھوڑا وقفہ دیتے ہوئے رکا۔ ایول ڈیڈ یہیں موجود ہے۔ سب اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے صحیح سنا، اس وقت اس لان میں ہم میں سے ہی کوئی ہے، اس لیے میں اسے پیار سے کہتا ہوں وہ میرے سامنے آ جائے، ورنہ دوسری صورت اس کا انجام میرے ہاتھوں بہت برا لکھا ہے۔ اس کی بات پر اینی کی آنکھیں سرخ رنگ ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کا منہ توڑتی، حیدر نے زور سے اس کا بازو دبوچا۔ اس نے غصے سے حیدر کو گھورا تو اس کی آنکھوں سے اسے منع کیا اور سامنے ارمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ارمان کی طرف بڑھا جس کے اس کے آدمی نے جکڑا ہوا تھا۔ بول سالے، کہاں ہے وہ؟ ججی نے ارمان کے منہ پر مکہ چھڑتے کہا، جس پر ارمان غصے سے جھٹ پٹایا۔ تو ہی ہے وہ شخص جو اپنے ISI دوستوں کی مدد کر رہا تھا۔ تجھے ہی تو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا میں، تیرے خاندان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا کہ ایول ڈیڈ آ گیا۔ ایول ڈیڈ بیچ میں آ گیا۔ تیری بہن کو میں نے اٹھوایا تھا اپنے بندے سائم دورانی سے کہہ کر۔ اس کی بات پر سب ششدر رہ گئے اور ارمان کے غصے سے نسیں پھٹنے لگیں۔ مگر اس ایول ڈیڈ نے تیری بہن کو بھی بچا لیا۔ میں سکون میں تھا، مگر تم لوگوں کو ایول ڈیڈ نے بچا لیا، نقصان پہنچانے لگا تو وہ واپس آیا۔ تم لوگوں کو بچانا ہے تمہاری ڈھال بن کر۔ اب بتا دے کون ہے وہ؟ اس نے ارمان کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے کہا۔ نہ ہی ہم ایول ڈیڈ کو جانتے ہیں، نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اگر جانتے بھی ہوتے تو بھی تجھ جیسے کمزور کو نہ بتاتے۔ ارمان نے اس کے منہ پر تھوکتے کہا تو جے جے نے غصے سے اس کے پیٹ میں لات رسید کی، جس پر وہ کراہ کر رہ گیا، جبکہ سارے ارمان پر تشدد دیکھ تڑپ اٹھے۔ جے جے ایول ڈیڈ سے مخاطب ہوا۔ اس کا مطلب تم نہیں آنا چاہتے، تو چلو ٹھیک ہے، تمہاری کمزوری اگر تم پھر بھی باہر نہ آئے۔ تمہاری کمزوری میرے ہاتھ لگ چکی ہے ایول ڈیڈ، اگر تم پھر بھی باہر نہ آئے تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ حیدر، شان اور اینی نے ایک دوسرے کی نظروں میں حیرت کا تبادلہ کیا۔ وہ کس کمزوری کی بات کر رہا تھا؟ کچھ تو مسنگ تھا جس سے وہ سب انجان تھے، لیکن وہ بے خبری کچھ ہی دیر کی تھی، کیونکہ اس کا ایک آدمی خوبصورت سے بچے کو اٹھائے سامنے لے آیا، جس کو دیکھتے ہی جے جے کی نظروں میں شیطانی چمک ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کا منہ دبوچا، جس سے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ بچے کو دیکھتے ہی اینی کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حیدر اور شان نے دونوں طرف سے اس کو مضبوطی سے بازوؤں سے تھام لیے۔ ان سے چوک ہو گئی تھی اور وہ دشمن ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ دشمن نے سیدھا ان کے دلوں پر کاری وار کیا تھا۔ جے جے نے بچے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تو اس کا منہ سرخ پڑ گیا اور وہ اونچی اونچی رونے لگا۔ اینی کا دل تڑپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہی حال شان کا بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے ایول ڈیڈ، سامنے آ جاؤ، ورنہ ابھی ان لوگوں میں سے کوئی باہر نہ نکلا۔ تو اس نے اپنے بندے کو اشارہ کیا، جس کو سمجھتے ہی وہ بچے کو لے کر شاہ حویلی کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارمان بھی بچے کو دیکھ کر دلی دکھ محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کا بچہ تھا، ارمان کو دکھ ہوا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ دکھ نہیں، خون کی کشش ہے۔ حیدر اور شان نے کسی طرح اینی کو سب کی نظروں سے چھپ چھپا کر سائڈ پر بھیجا۔ میں 3 تک گنوں گا ایول ڈیڈ، اگر اب بھی تم سامنے نہ آئے تو پھر تمہارے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ 1 2 اس سے پہلے کہ وہ 3 کہتا، ایک گولی تیزی سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئی، جس کے باعث اس کا بازو تیزی سے خون سے رنگنے لگا۔ وہ لب بھینچ کر نیچے بیٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو اسی ہجوم میں اسے وہ دکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، نقاب سے ڈھکا چہرہ اور سر پر ہوڈی لیے وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ اسے دیکھتے ہی جے جے زور زور سے ہنسنے لگا تو سب کو اس پر پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے، اس نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے تعاقب میں دیکھ کر لوگوں نے بھی وہاں دیکھا تو ایول ڈیڈ کو دیکھتے ہی سارے لوگ اس کے گرد سے تیزی سے ہٹنے لگے۔ اس کے بارے میں افواہیں کس نے نہیں سنی تھیں، اب تو سب نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا جے جے کے پاس رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اس جہان فانی سے رخصت کرتا، جے جے بولا، پہلے اوپر تو دیکھو۔ ایول ڈیڈ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کی بات پر سب کی نگاہیں اوپر اٹھیں۔
شاہ ویلی کی چھٹی منزل کی چھت پر 3 بندے اس بچے کو لیے کھڑے تھے۔ نا 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 ڈیئر، یہ غلطی نہ کرنا، تمہاری ایک غلطی تمہارے بچے کی جان لے گی۔ ججے نے ہنستے ہوئے کہا اور درد برداشت کرتا کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ مجھے، کون ہو تم اور کیا رشتہ ہے تمہارا شاہ حویلی سے جو ان کی حفاظت کرتے رہے؟ ججے نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا، جبکہ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ایول ڈیڈ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ ججے نے اوپر کھڑے بندے کو اشارہ کیا جس پر اس نے ایان کو تھپڑ رسید کیا، جس پر وہ معصوم بلبلا کر رو پڑا اور ماما ماما کی گردان کرنے لگا، جس پر ایول ڈیڈ کا دل تڑپ اٹھا اور وہ آگے بڑھنے لگا جب ججے نے اسے روکا۔ ایول ڈیڈ، تمہارا ایک قدم اور وہیں میرے بندے اس بچے کو نیچے پھینک دیں گے۔ ایول ڈیڈ کے قدم اس کی دھمکی پر رکے۔ ججے اس کے سامنے آئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب ایول ڈیڈ کے سامنے کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ اب وقت ہے تمہیں سب کے سامنے بے نقاب کرنے کا۔ یہ کہتے ہی ججے نے ایول ڈیڈ کے سر سے ہوڈی اتاری تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگا، بلکہ اسی کو نہیں، سب کو لگا۔ ایول ڈیڈ کے چوڑے میں بندھے بال دیکھ کر اس نے فٹافٹ اس کا نقاب بھی ہٹایا تو نسوانی نقوش دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کھڑا ایک ایک شخص حیرت میں غوطہ زن تھا، کیونکہ اینی کے ایول ڈیڈ ہونے کی امید کسی نے نہیں کی تھی۔ ارمان بھی آنکھوں میں بے یقینی لیے اینی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ایول ڈیڈ بے بس ہو گیا تھا اپنے بیٹے کی خاطر، جس نے بلیک ورلڈ میں اپنی دہشت جمائی۔ دنیا ایول ڈیڈ تو تم ہی ہو ایول ڈیڈ۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈان تم سے ڈرتے ہیں، تم ایک لڑکی ہو کر اتنی سفاکی سے قتل کرتی ہو، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ چلو خیر، تمہارا خاتمہ تو میرے ہی ہاتھوں ہوگا، ججے نے بے رحمی سے اس کی گردن دبوچتے ہوئے کہا۔ تو اینی کا سانس گھوٹنے لگا۔ ایک تو یہ گرم انڈے ابھی ہی آنے تھے میری ریکارڈنگ کے دوران، مگر آپ ان لوگوں کو اگنور کریں اور آپ ناول پر فوکس کریں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ناول تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اینی کا سانس گھوٹنے لگا، اس کا رنگ گلا دبنے اور سانس نہ آنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ کرتی بھی کیسے؟ اس کی جان سے پیارا بیٹا دشمنوں کی قید میں تھا اور اس کا ایک قدم اسے بیٹے کی جان لے سکتا تھا۔ اینی ڈونٹ! ارمان چیخا، مگر اینی نے حرکت نہ کی۔ جے خوشی اور غرور سے اس کا گلا اور زور سے گھٹنے لگا، جیت کے نشے سے اندھا ہو کر رہ گیا تھا۔ اینی کی آخری سانسوں میں اینی نے نگاہ اٹھا کر شان کو دیکھا، جس نے کوئی اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے اینی نے اپنی ٹانگ جے کی ٹانگ میں اڑا کر اسے نیچے گرایا، ساتھ ہی اپنی بندوق سے اس کے کندھے پر فائر کیا۔ دوسری طرف شان اور حیدر نے اندھا دھند اس کے آدمی پر فائر کھول دیے۔ اچانک بازی پلٹ گئی تھی۔ اچانک جے نیچے گری بندوق سے اوپر ایان کا نشانہ لیا، جس پر حیدر نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا، لیکن تب تک فائر نکل چکا تھا اور گولی ہوا کو چیرتی ہوئی ایان کی طرف بڑھی، لیکن آدمی نے لڑکھڑانے کے باعث اسے جا لگی۔ اینی کا دل بند ہوا اور وہ اس طرف بھاگی۔ گولی لگنے سے آدمی پیچھے گرا، جبکہ اس کے ہاتھ سے ایان 6 منزلہ چھت سے نیچے گرا۔ سب کے چیخ فضا میں بلند ہوئی، دھڑکنیں تھم گئی تھیں سب کی۔ سب پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایان زمین پر گرتا، اینی نے چھلانگ لگاتے ہوئے ایان کو ہاتھوں میں بھرا اور گلا بازی لگاتے ہوئے دور گرتی چلی گئی، جس سے اس کے ہاتھ چھل چکے تھے۔ جبکہ جہاں گولی لگی تھی وہاں تیز درد کی وجہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن اس نے ایان کو ایک خروچ بھی نہ آنے دی اور اسے اپنی مہربانہ گوش میں چھپا لیا۔ ہے نا اینی کتنی اچھی اور ممتا سے بھرپور؟ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ایان بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اینی نے اٹھ کر اسے گلے میں بھینچا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا میرا بیبی، تو بہت بریو ہے، ماما آ گئی ہے نا پاس؟ اس نے 3 صلاح ایان کو چلاتے کہا تو اس کے رونے میں کمی آئی، جبکہ وہ اینی سے اور چپک گیا۔ اینی اس کی معصوم حرکت پر دل سے مسکرا دی۔ وہ پلٹی تو اس کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ آنکھیں خون شام ہوئیں۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی تو سارے اسے رستہ دینے لگے، جبکہ جے ڈر کے مارے پیچھے کھسکنے لگا۔ اسے اپنی موت آگے ناچتی نظر آ رہی تھی۔ اینی نے بغیر دیکھے ایان کو شان کو دے دیا۔ ایان بھی چپ کر کے شان کی گود میں چلا گیا۔ جے کے بندے جہنم واصل ہو چکے تھے، بس جے ہی رہ گیا تھا۔ حیدر نے اینی کو اس کی کانٹوں سے لیس ہاکی پکڑائی۔ جے اس خطرناک ہاکی کو دیکھ گھگیانے لگا۔ دیکھو ایول ڈیڈ، مجھے بخش دو، میں آگے تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا، میرے بیٹے کو، اینی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتا، اینی نے ہاکی ہوا میں بلند کی اور اسی تیزی سے اس کی ٹانگ میں رسید کی۔ وہ تڑپ کر رونے لگا۔ اس کا ماس ٹانگ سے اکھڑ چکا تھا، جبکہ ٹانگ خون سے لت پت ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر خواتین کی چیخیں نکل گئیں۔ بول، ہاتھ کیسے لگایا میرے بچے کو؟ دوسری ٹانگ پر سے ماس اکھاڑتی اینی اس پر دھاڑی تھی۔ جے بلک بلک کر رونے لگا۔ رحم کرو مجھ پر،
تو نے رحم کیا میرے بیٹے پر؟ نہیں نا، تو میں کیوں کروں؟ سب عینی کی صفاقی پر ششدر تھے۔ چل بتا، آخری چانس دیا تجھے، میرے بیٹے کے بارے میں تجھے کس نے بتایا؟ اس نے اس عورت نے یہ شامل کیا اس عورت نے یہ شامل تھی میرے ساتھ۔ کچھ سال پہلے بھی اس نے اپنے خاندان کی ایک عورت کا ایکسیڈنٹ کرایا تھا۔ اس نے اپنی جان پر بنی دیکھ فر سچ اگلا۔ اس کا اشارہ سلمہ بیگم کی طرف دیکھ کر مان ارحم سمیت سبھی بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اندر آتی پولیس نے بھی جے جے کا بیان سنا تھا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے ارمان۔ سلمہ بیگم ارمان کا منہ ہاتھوں میں تھامتی بولی۔ کیوں کیا آپ نے امی؟ ایسا کیوں کیا؟ کیا کمی تھی ہمارے گھر میں؟ میں نے عینی پر یقین نہ کر کے آپ پر یقین کیا۔ بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھوکہ؟ نہیں بیٹا، آپ نے میرا ہی بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی۔ آپ کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ ارمان نے منہ موڑا تو وہ ارحم کے پاس بھاگی۔ بیٹا تم تو میرا یقین کرو، ماں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ہم نے آپ کی وجہ سے عینی کو کتنا غلط سمجھا، جبکہ اصل مجرم تو آپ تھیں۔ ساسو ماں، کیا کسی نے آپ کا یقین نہیں کیا؟ عینی نے ان کی بے بسی سے لطف اٹھایا تو انہوں نے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ہاں کیا ہے میں نے قتل لیلا کا، کیونکہ وہ اس حویلی کی مہارانی بن بیٹھی تھی، جبکہ اس حویلی کی اصل حکمران میں تھی۔ میں نے ہی بلکہ اس کے دل میں بات ڈال کر احمد شاہ کی شادی رقیہ سے کروائی، اور ارمان کو بھی میں نے ہی تمہاری جھوٹی تصاویر بھیجی تاکہ وہ تم پر شک کرے، اور دیکھو ہوا بھی ایسے ہی۔ وہ زیانی ہو چکی تھی، تبھی غصے سے اپنا سب سج اگل دیا، جس پر سب دکھ سے انہیں دیکھنے لگے۔ اب بھی میں ہی حکمران ہوں اس حویلی کی، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اسے میں اپنا سب سچ اگل دیا، جس پر سب دکھ سے انہیں دیکھنے لگے۔ ابھی بھی میں ہی حکمران ہوں اس حویلی کی، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ تو پاگل ہو اٹھی تھی۔ انسپکٹر ریسٹ ہم، ارمان نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ نہیں تو مجھے نہیں لے جا سکتے، نہیں۔ وہ چیختی رہی مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ عینی نے جیجے کی طرف دیکھا جو اپنے بچانے پر شکر کر رہا تھا، مگر اس کی خوش فہمی تب دور ہوئی جب عینی اسے بنا رکے تھیرنے لگی۔ اس کی آہ بکا جاری رہی، لیکن موت کو اس پر رحم آ ہی گیا اور وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ عینی نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے ہاکی دور پھینکی۔ خس کم جہاں پاک۔ وہ پلٹی تو ارمان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ عینی نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ کیسے یہاں سے جانے کے بعد ایان پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے وہ واپس لوٹی۔ ارمان نے بھی عینی کو کچھ نہ کہا، کیونکہ غلطی اس کی بھی تھی۔ اسی بیچ سب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ شان احمد شاہ اور لیلا کا بیٹا ہے، جو عینی سے 3 سال پہلے پیدا ہوا تھا، مگر سلمہ بیگم کی سفارش کی وجہ سے اسے مردہ قرار دیا گیا۔ اور پھر جب ترکی میں کسی حادثے کے دوران اس کا بون میرو عینی سے میچ ہوا تو وہ عینی کو بھی اس کی حقیقت کا پتہ چلا۔ تمام راز کھل چکے تھے۔ ہمیں آپ کو تفتیش کے لیے لے جانا پڑے گا، انسپکٹر نے عینی کو کہا تو وہ حیدر اور شان ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے گئے، جہاں ISI والوں نے انہیں آزاد کرایا۔ عینی بھی ISI کی ہی فرد تھی، جو ایک شناخت کے ساتھ رہتی تھی اور برے گروہوں کو ختم کرتی۔ 5 ماہ بعد شاہ حویلی کی لاؤنج میں ایان کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ سبھی لاؤنج میں تیار بیٹھے اس کی معصوم حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ دونوں گھرانوں میں خوشحال روابط بن گئے تھے، جبکہ ینگ جنریشن کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ احمد شاہ اور رقیہ بیگم بھی اپنی 2 اولادوں کو پا کر خوش تھے۔ بلقیس بیگم اور علیشہ وہاں سے شفٹ کر چکے تھے، جبکہ سلمہ بیگم کی خراب دماغی توازن کے باعث انہیں مینٹل اسائلم شفٹ کیا جا چکا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا راج تھا۔ اوپر کمرے میں دیکھیں تو عینی آئینے کے سامنے کھڑی بلیک کلیوں والے فراک میں کندھے سے نیچے تک آتے لائٹ براؤن بالوں کو سٹریٹ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ نیچرل میک اپ میں اپنی آنکھوں میں پرسکونی لیے ارمان کو تو وہ کوئی معصوم پری ہی لگی، جو پرستان کا رستہ بھٹک کر یہاں آ گئی ہو۔ عینی کی نظر اپنے پیچھے کھڑے ارمان پر پڑی تو وہ دل سے مسکرائی۔ ارمان نے اس کو کندھے سے تھاما اور آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا، میڈ فار ایچ ادر۔ تم دن بدن کیوں میرے نزدیک سے نزدیک ہوتی جا رہی ہو؟ اب تو مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھ میں میرا کچھ رہا ہی نہیں، صرف تم ہی تم ہو۔ ارمان نے عینی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو اور اس کے سر پر محبت کی مہر سب کی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا عینی نے اس کو گھور کر روکا۔ کچھ شرم کرو، ماں نے ایک بچے کے باپ ہو اور تمہارا چھچوڑپن ابھی تک نہیں گیا۔ عینی نے سرخ ہوتے کہا تو ارمان بے فکری سے بولا، تو کیا ہوا؟ ابھی صرف ایک ہے، باقی کے 4 بھی تو پلاننگ کرنی ہے، اور وہ تب ہوگا جب ہم پریکٹیکل کریں گے۔ ارمان نے عینی کو آنکھ مارتے کہا تو اسے بتائی، 4؟ جی مسز 4۔ ارمان نے اس کی حیرت سے لطف اٹھاتے کہا تو عینی نے اس کی بے باکی پر اس کے پیٹ میں کونی ماری۔ اف ظالم بیوی، میرے رومانس کی دشمن۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا وہ نیچے بھاگی، جہاں سب پکنک پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ارمان اس کی حیرت پر مسکرا کر رہ گیا۔ رات کے پہر عینی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ موتی کے پھولوں نے فضا میں سحر قائم کیا تھا۔
وہ دل فریب منظر میں کھوئی تھی جب ارمان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور کافی کا کپ پیش کیا۔ تھینکس، اینی نے ارمان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر ارمان نے سر کو خم کر کے شکریہ وصول کیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چاند، یک لفظی جواب آیا۔ اینی نے اس کی خاموشی محسوس کی تو اسے دیکھا جو اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنا چاند دیکھ رہا ہوں۔ ارمان کی بات پر اینی کھلکھلا کر ہنسی۔ وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے نا مان۔ بالکل، لیکن یہ وقت اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اس نے اینی کے ماتھے کو چومتے کہا تو وہ دل سے مسکرا دی۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ ارمان نے اینی کو اپنی آغوش میں لیے 3 سال پہلے کا سوال دہرایا تو اینی ہنس دی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اینی نے جواب نہیں دیا تھا۔ بولو بھی، کتنا پیار ہے مجھ سے؟ ارمان نے دوبارہ پوچھا۔ تم سے زیادہ، اینی محبت سے بولی، اور اعتبار خود سے بھی زیادہ۔ اینی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے ماتھے پر کس کرتے کہا تو وہ پرسکون ہوا اور اس کے سکون اس کی رگ رگ میں سرایت کرنے لگا۔ اور میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ ارمان نے ایک اور سوال داغا تو اینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میرا مان ہو تم۔ ارمان نے محبت سے اسے آغوش میں بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ایان توڑتے ہوئے آ کر اینی کے ساتھ چپک گیا اور ارمان کو پیچھے کرنے لگا تو اینی کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ ارمان اپنے بیٹے کو گھور کر رہ گیا جو اس ہی کی طرح اپنی ماں کے لیے پوزیسو تھا۔ ارمان نے دونوں کو اپنے گلے لگایا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے اس کو اتنی پیاری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ختم شد۔ اب آپ سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے لازمی کم از کم 10 سے زیادہ کمنٹس چاہیے اور لائکس بھی، جبکہ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا میں جانتی ہوں، اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔